کارلٹن فیورینا جو کہ ہیولٹ پکارڈ ایچ پی بہت مشہور معروف کمپنی سب جانتے ہیں, کمپیوٹرز, پرنٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا ہوتا ہے. ٹھیک, ہیولٹ پکارڈ کی یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھی اور اس خاتون نے ایک اسپیچ دی تھی جو آل کمپنی مینیجرز کی ایک جو ہے میٹنگ تھی کہ پورے کمپنی کے مینیجرز کو جمع کیا گیا تھا, پورے دنیا سے ورلڈ وائڈ مینیجرز میٹ تھی. اس کے اندر یہ سی ای او تھی اس زمانے میں, چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی, اس کو اسپیچ کا موقع ملا. اسپیچ اس نے دی 26 ستمبر 2001 کو اور 11 ستمبر 2001 کو واقعہ ہوا تھا. 26 ستمبر 2 ہفتے بعد سمجھ لیجئے وہ جو ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا تھا وہ 11 ستمبر کا تھا. اس نے 26 ستمبر کو امریکہ میں ایک اسپیچ دی ایچ پی کے پورے آل مینیجرز میٹ کے اندر, اور یہ کہتی ہے, دیکھیے اس کی اسپیچ انگلش میں, میں انگلش میں رکھتے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کہتی ہے دیکھیے مسز کارلٹن فیورینا, وہ کہتی ہے, There was once a civilization that was the greatest in the world. It was able to create a continental superstate that stretched from ocean to ocean, from northern climes to tropics and deserts. Within its domain lived hundreds and millions of people of different creed and ethnic origins. آگے وہ کہتی ہے, one of its language became the universal language of much of the world, the bridge between the people of 100 lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created the algebra and algorithm that would enable the building of computers and the creation of encryption. Its doctor examined the human body and found new cures for disease. Its astronomer looked into the heaven, named the stars, and paved the way for space travel and exploration. Its writer created hundreds and thousands of stories, stories of courage, romance, and magic. Its poet wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such things. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censor threatened to wipe out knowledge from the past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it to others. آگے وہ کہتی ہے, while modern Western civilization share many of these traits, this civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600 Christian era, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Solomon the Magnificent. آگے وہ کہتی ہے, although we are often unaware of the in-depthness of this other civilization, its gifts are very much a part of our heritage. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. یہ اسپیچ بہت ہمت, بہت جسارت کی چیز ہے. جہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے یہاں شرما رہے تھے, جو واقعہ وہاں ہوا, یہ خاتون جو عیسائی ہے اس نے ڈٹ کر 2 ہفتے بعد ٹوین ٹاور کے بلاسٹ کے ایک تقریر میں دنیا سے اعلان کیا اور کہا, اور اس نے شروعات یوں کی, ایک زمانہ تھا, ایک قوم گزری ہے جو دنیا میں سب سے بہترین قوم تھی. اب اس نے نام نہیں لیا, سب سے بہترین قوم تھی. یہ وہ قوم تھی جس نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور ایک پہاڑی علاقے اور جنگلات اور تمام دیگر جو ایسی زمینات ان کے پاس تھی. ان کے اس حکومت کے اندر جو ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگ رہتے تھے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے. اس کی زبان دنیا کی جو ہے عالمی زبان بن گئی تھی. اور پھر آگے کہتی ہے, یہ جو ہے بہت سی قوموں کے بیچ میں ایک جو ہے تعلقات قائم کرنے کی وجہ بن گئی تھی اس کی زبان. اس کی جو فوجیں تھی وہ فوجیں جو ہے اس کے اندر جو فوجی تھے وہ کئی مختلف ممالکت کے مختلف نیشنلٹی اور ان کے پاس نیشنلٹیز تھے, اور جو حفاظت ان کی فوجیں کرتی, جو حفاظت انہوں نے دی, ایسی حفاظت دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی کسی فوج نے کسی کو دی. اور ان کا تجارت جو تھی وہ امریکہ سے لے کر جو شمالی ہے ساؤتھ امریکہ سے لے کر جو ہے چائنا تک اور تمام بیچ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ جو قوم تھی یہ جس چیز سے چلتی تھی وہ ان کے خیالات تھے, انکشافات تھے, ان کے انوینشنز تھے, ان کے یہ خیال تھے. اس لیے یاد ہے کہ کسی بھی چیز کے بننے سے پہلے خیال اور آئیڈیاز ہی مین ہوتے ہیں, سوچ ہونا پھر اس کے بعد چیز بنتی ہے. کہا یہ قوم جو انکشافات پر چلتی تھی, انوینشنز ان کی جو فطرت میں مزاج تھا, اور وہ کہتی ہے ان کے انجینئروں نے ایسی عمارتیں بنائیں جو زمین کی کشش قوت کے خلاف تھی, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے. اور اس کے اسی ساتھ ان کے جو
علم ہندسا والے تھے, میتھمیٹکس جو جاننے میتھمیٹیشنز تھے, انہوں نے الجبرا جیسے سبجیکٹس بنائے, الگوریتھم جیسی چیز بنائے جو آگے چل کر کمپیوٹر کے بنانے میں, اور انکرپشن جس کی وجہ سے آج ڈیٹا سیو جاتا ہے نا آپ کا ادھر سے ادھر, اس کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکی. آگے وہ کہتی ہے ان کے جو طبیب ڈاکٹرز تھے وہ انسانی جسم کو جانچتے اور نئے نئے علاجات نکالتے ان بیماریوں کے. ان کے جو علم فلکیات رکھنے والے لوگ تھے زمین آسمان میں غور کرتے, وہ تاروں کو نام دیتے, اور وہ ذریعہ بنی آج کے دور کے سیٹلائٹ اور دیگر اسپیس ایکسپلوریشن کا جو آج ہم انکشافات کر رہے ہیں اس کی وجہ بنی. ان کے جو مصنف تھے وہ کتابیں لکھتے تھے, کہانیاں لکھتے تھے, کہانیاں جو جسارت, ہمت, طاقت, قوت کی, محبت کی اور اس طرح کی چیزیں لکھتے. ان کے جو شعراء تھے وہ محبت کے بارے میں کہتے. یہ وہ زمانہ تھا جب دوسرے اس کے کہنے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈرتے تھے کہ ایسی شاعری ہم کیسے کریں. اسی طرح وہ آگے کہتی ہے جب دوسرے لوگ, سوچنا بھی ان کے لیے خوف تھا. عیسائیت میں سوچنا کہ میں کچھ کروں خوف تھا, اس لیے کہ گلیلیو کو جیسا جلایا گیا سب کو جلایا گیا, ایسے کئی سائنسدان مارے گئے. جب سوچنا بھی محال تھا, یہ قوم تو سوچ پر جیا کرتی تھی. ان کے خیالات میں جیتے تھے, مطلب جو سوچتے تھے وہ یاد کرتے تھے, یہ اس پہ جیتی تھی. جب دنیا اس چیز پر آ چکی تھی کہ پچھلے قوموں کا علم مٹا دیا جائے, اس لیے کہ چرچ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنا گریک علم ہے, گریک نالج ہے, سب جلا دیا جائے. یہ مسلمان تھے, مسلمان امام, اس نے کہا یہ قوم تھی جس قوم نے اس علم کو بچا کر رکھا اس دور میں جب لوگ اس کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے. اس قوم نے اس علم کو باقی رکھا اور دوسری قوموں تک اس کو پہنچایا. پھر وہ کہتی ہے بہت ساری چیزیں جو آج کی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اس قوم کی دین ہے جو قوم جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, کہا وہ اسلامک ورلڈ ہے, اسلامی قوم ہے, وہ مسلمان ہے جس نے 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک دنیا کو جو مشعل راہ دکھائی. اور اس کے اندر عثمانی خلیفہ اور بغداد کے جو ہے بغداد, اور اسی طرح شام اور قاہرہ مصر کے جو ہے یہ لائبریریز, کتب خانے, ان کے کورٹس اور ان کی تمام چیزیں تھی اس میں. اور ایسے اچھے حکمراں جیسے کہ سلیمان الکونان جس کو کہتے ہیں, یہ عثمانی خلیفہ تھے, سلیمان دی میگنیفیسنٹ. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو ملی ہیں اس قوم سے, حالانکہ ہم جانتے ہیں پھر بھی ان کے احسان مند ہم نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے حالانکہ ان کی یہ دین آج ہمارا حصہ ہے ہمارے کلچر کا, امریکہ کے کلچر کا. پھر کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی انڈسٹری آج وجود میں نہیں ہوتی اگر مسلمان سائنسدان نہیں ہوتے. کیونکہ اس کا آئی ٹی سے تعلق تھا, وہ ایچ پی کی سی ای او تھی. اس نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج جس کمپنی کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کسی کا احسان ہے ہم پر, جس قوم نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمان تھے. تو اندازہ لگائیے کہ جسارت سے اس نے جو ہے 2 ہفتے بعد جبکہ مسلمان کا نام لینا جو ہے ایک برا بات سمجھی جا رہی تھی, اس میں امریکہ میں اسپیچ دی اور کہا یہ قوم اس طرح سے. تو لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم سو رہے ہیں. لوگ ہم کو جگانا چاہتے ہیں. یہ بات کیا بتا رہی؟ ماضی میں ہمارے آبا اجداد نے بہت سارے تجربات, بہت سارے انکشافات, بہت سارے کارنامے, چاہے وہ دینی علوم میں ہو چاہے دنیاوی فن میں ہو, دونوں میں دکھائے. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اس چیز پر. جو طالب علم اسکول جاتے ہیں, جو بچے اسکول جاتے ہیں, یہ علم بھی ایسے اس نیت سے حاصل کریں کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور ساتھ میں والدین جہاں دنیاوی علم سکھاتے ہیں, دینی علم کو اتنے نہیں ترجیح دے بلکہ اس سے زیادہ ترجیح دے کہ میرا بچہ جہاں ایک زبردست حافظ قرآن ہو وہیں ایک زبردست جو ہے کسی فن کا, دنیاوی فنون کا مہارت بھی رکھتا ہو. آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جہاں دین میں مہارت رکھتے ہوں وہیں دنیا میں مہارت رکھتے ہوں, چاہے معاملہ پھر دینی کیوں نہ ہو. آج بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو, لوگ جاتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس کہ بھائی فلاں کا حل چاہیے, ان کو اس کا حل معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چیز جو چل رہی ہے ان کو اس کا علم ہی نہیں, وہ چیز کیا چل رہی ہے. مجھے شیئرز خریدنا ہے, شیئر مارکیٹ ایسا چلتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم, حرام دکھتا میرے کو یہ, اس لیے کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے ان کو علم ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں بات کہنے کے لیے اس فن کا علم بھی تو ضروری ہے. تو ہمیں اگر دنیا میں رہنا ہے اور دین پر چلنا ہے تب بھی ہم کو یہ دنیا جاننا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر جینا بھی مشکل ہے ہمارا. صحیح علم تک پہنچ نہیں پائیں گے, کیا ہمارے خلاف ہے, کیا ہمارے حق میں نہیں جان پائیں گے, اور پھر محتاج ہو جائیں گے, کمتر ہو جائیں گے, بدتر ہو جائیں گے. اور جو حالات بہرحال ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ علم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے دینی اور دنیاوی, جو آج ہم پر قومی طرز تسلط کر رہی ہے, چاہے جس بھی نام سے ہو. آج واقعات آپ کے سامنے بھرے پڑے ہیں, چاہے مثال جو ہے افغانستان کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یورپ کے دیگر ممالک کے لے لے, چاہے مثال جو ہے آج کے لیبیا کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یمن کے حالات کی لے لے, چاہے مثال جو ہے دیگر مختلف ممالک کے لے لے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں پہ نہیں, اپنے ہاتھوں پہ نہیں, ہم رینگنا بھی بھول چکے ہیں کیسا رینگا جاتا ہے, اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے.
آج طاقت ان کے پاس ہے اس لیے کہ علم پہ وہ حاوی ہے. ہم نے دنیا 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 کہہ کر وہ علم چھوڑ دیا جس علم میں انہوں نے آج یہ مہارت حاصل کر لی کہ آج وہ جو چاہے جیسے چاہے انسانیت کو نقصان پہنچاتے. جبکہ امت مسلمہ تو دنیا میں بھیجی گئی تھی انسانوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے. قرآن تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر لوگ تم کو پکارے مدد کے لیے تو ان کی مدد کے لیے جاؤ. آج تو حالت کی ہم پکار رہے لوگوں کی ہماری مدد کو آؤ، تو ہم کیا جائیں کسی کی مدد کے لیے. تو آج علم یہ بنیاد ہے. شرعی علم خوب حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے، جو عمر ہو جو حال ہو سیکھیے. اسی طرح خوب دنیاوی علم حاصل کیجئے تاکہ کوئی دنیا میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے اور آخرت کے اعتبار سے دین میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے. علم نفع ہی نفع دیتا ہے، علم فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. علم کا کبھی کوئی نقصان نہیں یاد رکھے سوائے اس کی کہ فائدہ دیتا ہے. خرچ کیجئے اس کے اوپر، اگر پیسہ لگتا ہے خوب مال اس پہ لٹائیے، اس لیے کہ یہ جائز جگہ ہے جہاں مال لٹا سکتے ہیں. لوگ شادیوں میں، بیاہ میں، براتوں میں، فالتو کاموں میں، بدعات میں، خرافات میں مال لٹاتے ہیں. تعلیم کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں. تعلیم کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیجئے. یہ تعلیم آپ کو پھر بتائیں گی، یہ تعلیم کا فائدہ ہوگا. صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تابعین کے واقعات علم کے لیے اتنے بھرے پڑے ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام رکھوں. بہرحال علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو جانیں اور اس کو خوب حاصل کریں. جہاں دین میں مہارت حاصل کرے وہی دنیا میں مہارت حاصل کرے کہ دونوں طرف کو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، مسلمانوں کو وہ نہ کرے. اور علم طاقت ہے. آنے والے زمانوں میں یہی جنگ کا طریقہ ہوں گی. کوئی ہتھیار جا کر آپ کو اٹھا کر نہیں لڑنا ہے، لوگ عقلوں سے لڑیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے میں زمین پہ کھڑا ہوں ہتھیار لے کے اور کوئی مجھ سے لڑنے آئے گا؟ وہ اوپر سے آپ کو شوٹ کرتے نکل جاتا ہے. ایسے پلین سے جو ان مینڈ ہوتا ہے اس میں آدمی بھی نہیں ہوتا بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہوا اپنے گڈھے میں وہاں سے خالی کنٹرول کر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان سے ہمیں جنگ ہوئی؟ اب عقل کی جنگ ہے. اس کے بعد یاد رکھیے تو مسلمانوں کو اس کے لیے تیار ہونا ہے، علم سیکھنا ہے، خوب علم میں مہارت حاصل کرنا ہے. جس طرح سے اسلاف تھے جہاں دین میں وہ مہارت رکھتے تھے، دنیا میں مہارت رکھتے تھے، کھیتی باڑی بھی اب کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا انکشافات کارنامے انجام دیے. اور ایسے ایسے کارنامے جن کو دیکھ کر دنیا جو ہے انگلیاں دبا لیتی ہے اپنے دانتوں میں. کیا واقعی مسلمان ایسے تھے؟ کیا واقعی مسلمانوں کو یہ علم تھا؟ کیا واقعی مسلمان اتنا نالج رکھتے تھے؟ جابر ابن حیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر جو مادہ ہوتا ہے، مادے کی جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو مالیکیول، اس زمانے میں مالیکیول مانا جاتا ہے، ایٹم ہے، پروٹونز، نیوٹرونز اور اس کے بھی پارٹ سب آ چکے ہیں. لیکن اس زمانے میں وہ کہتے ہیں جو مادہ ہوتا ہے، مادے کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ذرہ عربی میں. مالیکیول، ایٹم نہیں ہوتا، مالیکیول. اگر وہ حصے کو اگر کوئی توڑ پایا، سپلٹ کر دیا تو اتنی توانائی اس سے نکلیں گی کہ بغداد جیسا شہر ایک جھٹکے میں برباد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد کی سوچ تھی، ان کی اتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ ایک مادے کو اگر توڑ دیا جائے، ایٹم بم بنتا ہے نا، انہوں نے کہا ایک مادے کو اگر توڑ دیا اس کو سب سے چھوٹا حصہ تو اتنی اس میں سے انرجی نکل سکتی ہے جو ایک بغداد جیسے شہر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اندازہ لگائی کتنے آگے تھے وہ. وہیں دنیا میں بھی آگے تھے تو دین میں بھی اتنے آگے تھے. کوئی نمازیں چھوڑ کر نہیں بیٹھے تھے، دین کو ترک نہیں کر دیا تھا کہ نہیں بھائی دیندار بنے تو دنیا نہیں ہوتی، دنیا کرے تو دین نہیں ہوتا. دونوں لے کر چل رہے تھے. تو یہ اسلاف نمونہ ہے. ہم کو یہ دونوں علم کو واپس اسی جگہ لا کر اسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. ایک طرف دین ہو، دوسری طرف دنیا ہو، دونوں مل کر ہو. پھر وہی زمانہ، وہی خوشیاں، وہی تمام چیزیں واپس لوٹ آئیں گی جو ہماری تھی، ہماری دین تھی اس دنیا کو. بہرحال اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا ایک نصیحت کے ساتھ کہ ہم خوب علم حاصل کریں دنیاوی، تاکہ ہم کو جو ہے دنیا میں کو گمراہ نہ کرے، اور اخروی تاکہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں کو ہمارا عقیدہ برباد نہ کر سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم تمام کو اسی طرح جو ہے اپنی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمیں سکھائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ